बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइफर लीक के बाद अब डायरी लीक की बड़ी खबर ब्रेक की गई है। बुशरा बीबी डायरी के अंदर मुबैना तौर पर क्या लिखती थी, चंद घंटों के अंदर ही बुशरा बीबी के खिलाफ घटिया इल्जामात का ड्राफ्ट सीन हुआ है। स्क्रिप्ट कितना कमजोर था, कौन से चैनल्स और सहाफ़ी इस्तेमाल हुए, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान के वकला को इस वक्त शदीद खतरात हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, बुलाया भी जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत का बेनोई आज अगवा के बाद कत्ल कर दिए गए हैं। ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन के 24 मुलजमों के मचल के आज मनसूख किए गए हैं। क्या ये कोई बड़ी पेशरफ्त है और शहबाज शरीफ और बाकियों का इस केस के अंदर क्या बनने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम इतना अपाज, निकम्मा और कमजोर है जिसका रोजाना हम जिक्र करते हैं। सानिया मॉडल टाउन एक ओपन एंड शट केस है जो उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह जो वजीर कानून था, जिसने मीटिंग हेड की थी। 14 लोगों को दिन दिहाड़े कैमरों के सामने शहीद किया गया। 90 के करीब लोगों को गोलियां मारी गई। इख्तलाफ क्या था कि सिर्फ एक तहरीक चलने जा रही थी जिसको इनकलाब का नाम दिया डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने, लेकिन शरीफ खानदान ने खाइफ होकर वो जुल्म किया। इस तरीके से रियासती बदमाशी, वाशत, बर्बरियत, जुल्म किया गया कि जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो स्याह तारीख है उसके अंदर लिखा जाएगा और पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर वो एक कलंक के टीके के तौर पर जो है वो नजर आता रहेगा। अब तमाम थानों से पुलिस बुलाई गई, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस केस चलने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी की टीम बना दी गई। फिर उस इन्वेस्टिगेशन को जब नहीं माना गया मिनहाजुल कुरान के लोगों की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, तो लवाहकीन की तरफ से, तो फिर क्या हुआ, एक नई बिल आखिर बड़े अरसे के बाद जाकर जेआईटी बनी। वो जेआईटी जब अपनी फाइंडिंग देने लगी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और तमाम वो किरदार जो इस सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुल्जमान थे, वो जिस तरह कटहरे के अंदर आने लगे, तो चूंकि डील हर मरले पे इस मुल्क के अंदर आ जाती है। मुजरमों को बचाने के लिए, मुल्जमान को बचाने के लिए हमेशा डील और ढील देने वाले जो किरदार हैं, वो ऐसे मकरू किरदार इस मुल्क के अंदर जिंदा रहते हैं जो अवाम के साथ खेलते हैं, अवाम को कत्लेआम करने वालों को बचाते हैं, जो करप्शन करने वाले मुजरमान हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये केस उसके एक वाज़ेह मिसाल है। अब सानिया मॉडल टाउन के अंदर, इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन, जब टीम अपनी तहकीकात मुकम्मल करने की पोजीशन में थी, तो लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस कासम खान, उनके सामने मामला जाता है और वो उस पर स्टे दे देते हैं। आज तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं, स्टे पे मामला चल रहा है। कत्लेआम हुआ है, बदमाशी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। वो मुल्जमान जो है वो अगरचे शहबाज शरीफ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी ओपन एंड शट केस था, लेकिन डील के तहत बचा लिए गए, तमाम केसेस माफ कर लिए गए। लेकिन सानिया मॉडल टाउन के अंदर तो कत्लेआम हुआ था, इंसानी जानें जो है वो जाया की गई थी। उसके अंदर जजद ने अपनी मेहरबानी की, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यानी इंसाफ का कत्लेआम करते हुए वो रोका। फिर चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी आए, उनसे ये उम्मीद थी कि शायद वो दबंग जज हैं और वो किसी मसलियत का शिकार नहीं होंगे, वो किसी डील का शिकार नहीं होंगे, वो किसी खौफ और डर का शिकार नहीं होंगे। तो वो भी, उनका टन्योर भी अब तकरीबन आखिरी मरले के अंदर है। लेकिन आज भी सानिया मॉडल टाउन के लवाहकीन अपना केस लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई है, वो बिके नहीं है, वो झुके नहीं है, वो आज भी खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी, ये हमारी अदलिया, ये हमारी सियासी हुकूमतें, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट, ये तमाम इदारे दरअसल इसके मुश्तरका वो मुल्जमान हैं जो इंसाफ के अंदर जो है अपनी अपनी जगह पर जिसने भी रुकावट खड़ी की है। अब क्या हुआ है कि जो सियासी लीडरशिप थी, क्या उसके बगैर इतना बड़ा वाकया हो सकता था? पुलिस के जिन लोगों ने, मुश्ताक सुखेरा और दीगर, अब्दुल जब्बार और दीगर लोग, 5 लोगों की इसके अंदर मुल्जमान की जमानतें हो चुकी है। यानी जो फाइनल जेआईटी है, जेआईटी की फाइंडिंग भी नहीं आई, इंतजार नहीं किया जजद ने,
وہاں پر سٹے دیا ہوا ہے, ادھر سے دھڑا دھڑ ان کی ضمانتیں دیتے جا رہے ہیں. یہ اتنا کرپٹ, اپاج, نکما اور مظلوم لوگوں کو کچلنے والا نظام ہے جس نے پوری پاکستانی قوم کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. اب یہ معاملہ ہے. اب ادھر سے 5 اور لوگوں نے اب رول آف کنسسٹنسی لا کے اندر پریویل کرتی ہے کہ پہلوں کو آپ نے ان گراؤنڈز پہ ضمانتیں دی ہے تو بھائی ہمیں بھی دیں, ہمارے اوپر بھی یہی الزامات ہے. تو 5 اور جو ہے وہ اب اپنی ضمانتیں انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہیں. 24 ملزمان جنہوں نے ابھی جو ہے وہ چونکہ حاضر نہیں ہوئے, دلچسپی ان کو نہیں ہے بھائی. یعنی پورے لاہور ڈویژن کے ہزاروں پولیس اہلکار وہاں پر پرامن 79 لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے پہنچے. ایک بندہ بھی جیل میں نہیں ہے, ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. اب اس پر اگر لعنت بھیجیں تو پھر بھی تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے. اگر اس پورے نظام پر اس کو جو بھی کہیں, یعنی میں کبھی کبھی میرا دل جو ہے وہ جذبات وہ مچلتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک اوپن اینڈ شٹ کیس, اس کے اندر بھی ان سیاسی لیڈروں کو, پولیس اہلکاروں کو, متعلقہ ذمہ داران کو جس طریقے سے بچایا گیا ہے. اب آج جو کاروائی ہوئی ہے, ایک تو کیس بڑا لمبا, اب انسداد دہشت گردی عدالت کا جو جج ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ کو لکھو کہ یہ آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کیوں دبایا ہوا ہے, آپ اس کو فائنل جو ہے وہ فائنل کریں, وہ باقاعدہ سامنے آئے منظر عام پر, جو تفتیش کے اندر قصوروار ہو اس کے خلاف کاروائی ہو. وہ ادھر روکی ہوئی ہے سٹے پہ, اور ادھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ ضمانتوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. قتل عام کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے. اور یہ ہمارے ججز, ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ, ہمارے دیگر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی یہ اس پورے جو گیم ہے اس کا پتہ نہیں حصہ ہے یا کیا ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے 24 ملزمان وہ پیش ہی نہیں ہوئے, ان کو دلچسپی نہیں ہے. اندازہ کر لیں, ملزمان کو دلچسپی نہیں ہے, ان کے ضامنوں کو دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمیں بچا لیا جائے گا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی آسمان سے, زمین سے کسی نے تو وہ قتل عام کیا ہے. یعنی یہ ماجرا ہے. 2 پولیس کے چھوٹے افسر لوگ ہیں, اہلکار, ان کی درخواستوں پر یہ سٹے چل رہا ہے. اور ویسے انصاف کے لمبے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک یہ دعوے کیے جاتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, تو آج یہ جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے ویڈیو, لیکن 24 جو ملزمان ہیں ان کی آج مچلقے منسوخ ہوئے ہیں. لیکن اب عوامی تحریک کے جو ترجمان ہیں لیگل, نعیم الدین چودھری ایڈوکیٹ, کہتے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے ATC لاہور میں سماعت ہوئی. مزید 5 ملزمان نے بریت کی درخواستیں دے رکھی ہیں. ہمارا موقف ہے کہ تفتیش اور جرح کے بغیر قتل جیسے سنگین جرم کے ملزمان کو بریت کا سرٹیفکیٹ کیسے مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ JIT کا ہے. JIT کی رپورٹ آنے کے بعد ملزمان کے بارے میں حتمی قانونی پوزیشن واضح ہوگی. تفتیش کے بغیر کسی ملزم کی کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہماری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ کیس پر جلد از جلد فیصلہ کریں تاکہ انصاف کا عمل آگے بڑھے. اور ATC میں مزید 18 اگست کو یہ سماعت ہوگی, یہ پیش ہوں گے, اور پھر ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. یہ سسٹم ہے. اب یہ معاملہ ہے. اب میں آتا ہوں بشرا بی بی کے معاملے پر. اب بشرا بی بی جو ہے وہ دیکھیے, ہمیں نہیں پتا جو ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا, چونکہ ابھی تک کوئی اس طرح کا ثبوت سامنے نہیں آیا. ہم نے دیکھا وہ فرح گوگی, دوسرے وہ نوکریاں بیچ رہے ہیں, 4 بندے بھی سامنے نہیں آئے جو یہ کہیں کہ نوکریاں ہمیں بیچی ہیں. حالانکہ اب کئی لوگوں کو پکڑ کر پریشرائز جو ہے وہ کرنے کی کوششیں اور اطلاعات مل رہی ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ ڈائری مل گئی ہے. ڈائری کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ رات کو 12 بجے آپ نے دودھ پینا ہے, اس طریقے سے لانگ مارچ کرنا ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ فوج کو پریشرائز کرنا ہے, عدلیہ کو پریشرائز کرنا ہے. یعنی کیسی عجیب جو ہے وہ یہ کہانی سامنے آئی ہے. ایک طرف آپ دیکھیے ٹی وی چینلز کا اور ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کی مجبوری کا. چلیں ٹی وی چینل جو ہے وہ سیٹ مالکان ہوتے ہیں, لیکن صحافیوں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غیرت تو برقرار رہنی چاہیے نا. ایک طرف سائفر لیک کا معاملہ آتا ہے تو اس صحافی سے ایک صحافی نے خبر دی, اس کو جھوٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان اس پر آلریڈی کہہ چکے ہیں, وہ نئی بات نہیں ہے, لیکن ایک باقاعدہ چھپی ہے. تو وہ اس پہ الٹا عمران خان کو شروع ہو گئے. اور جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, جو اس کے اندر مبینہ طور پر لکھا ہوا ہے اور لکھے ہوئے کے مطابق سارا عمل بھی ہو چکا ہے, وہ تمام کردار پاکستان پر حکومت کر کے جا چکے ہیں. لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. بھائی انویسٹیگیشن ہو کہ واقعی اگر اس طرح مداخلت ہوئی ہے, واقعی ہمارے لوگوں میں سے کوئی شامل ہوا ہے,
کوئی اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے دورہ روس کو بنیاد بنا کر اگر یہ اس طرح کیا گیا ہے تو بھائی کیوں کیا گیا ہے، کون انوالو ہوا ہے، اور وہ سارا اس پہ جس مسئلے پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جن لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، جن کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، نہ صحافیوں سے نہ دیگر جو زیادہ باتیں کر رہے ہیں ان سے۔ ٹی وی چینل پہ پراپیگنڈا، وہ خبر اس طریقے سے بریک ہی نہیں کی، یک طرفہ کر دی گئی ہے۔ ایک صحافی کی خبر ہے بھائی، اگر وہ عمران خان کے خلاف ہوتی تو یہ سارے ان کے باپ دادا بھی اٹھ کے آ جاتے اور عمران خان کے خلاف شروع ہو جاتے، لیکن یہاں پہ سانپ سونگ گیا، یک طرفہ پراپیگنڈا کیا گیا۔ اب یہاں پہ بشرا بی بی کی ڈائری ہے مبینہ طور پہ، وہ ٹی وی چینل ایک نے کہا میں نے حاصل کر لی، دوسرے نے بھی کاپی حاصل کر لی، تیسرے نے بھی کر لی، اور وہاں پہ جاوید چودھری، منیب فاروق اور بڑے بڑے جو تھم ہیں، جیو نیوز، نیو نیوز اور وہ سارے ایکسپریس نیوز، وہ سارے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کچھ تو شرم حیا کرو، یعنی کچھ تو دیکھ لو، کچھ عقل اور فہم کے ساتھ سوچ لو۔ بھئی کوئی الزام آپ جینون لگائیں، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی چوری کی ہے، تو وہ عمران خان کی بیوی ہوگی تو پھر بھی اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ مجرم ہے، لیکن ایک گھریلو خاتون کو بغیر کسی ثبوت کے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ اب وہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، تو وہ جو کچھ زبان کے ساتھ کہہ سکتی ہے تو ڈائری کے اندر اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھائی بھی ان کی نہیں ہے۔ لیگل ٹیم جو ہے، انتظار حسین پنجوتا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مکروہ سکرپٹ لکھا، سکرپٹ والے ہمیشہ وہ آج کل جو ہے وہ ان کا سکرپٹ بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کو ضرور غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پہ۔ اب یہاں پر یہ سکرپٹ بھی جو ہے وہ پامال ہو گیا، بظاہر یہ ایک گھڑی ہوئی سٹوری لگتی ہے۔ تحقیقات تو یہاں اب کس نے کرنی ہے، تو باقی یہ تقریباً چند گھنٹوں کے اندر ہی، بلکہ ایک گھنٹے کے اندر پورا جو معاملہ ہے وہ پٹ گیا ہے، واپس ریورس ہو گیا ہے۔ اب ان ٹی وی چینلز اور باقیوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ قانونی کارروائی اس ملک کے اندر کوئی اس کے جو طاقتور ہوتا ہے صرف اسی کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑے، الماریاں توڑے، جو بھی کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کو اس وقت شدید تھریٹس ہیں۔ ایک طرف آپ نے دیکھا جو پنجوتا ہیں وہ جس طرح ان کو ایف آئی اے نے بلایا، پھر خواجہ حارث کو بلایا، پھر جو مروت ہیں ان مروت صاحب ان کو اٹک کے اندر جو ہے وہ پولیس نے ادھر ادھر دوڑایا، گرفتار کرنا چاہتی تھی ضمانت کے باوجود۔ لیکن آج جو ہے یہ بڑی افسوسناک خبر آئی ہے، اور اگر اس سطح کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ اندازہ کریں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کے بینوئی، ان کو پہلے اغوا کیا گیا دوپہر کو، پھر ان کو چند گھنٹے کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ اب حبیب خان ان کا نام ہے، وہ جب نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ مرحوم حبیب خان یہ سابق آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود ان کے بھائی ہیں اور شیر افضل مروت کے بینوئی ہیں۔ حبیب خان کو گارڈ سمیت اغوا کر کے چند گھنٹے بعد قتل کر دیا گیا۔ ٹانک پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور بلکہ یہ بتا دیا گیا اب تو واقعے میں ایس ایچ او ٹانک بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی ہے، تفتیش شروع ہے۔ ایس ایچ او جو ہے وہ بھی، اس کا بھی مرڈر ہو گیا اس کے اندر، وہ اب کہاں تھے ٹانک کے اندر ظاہر ہے، وہ کس طرح کا پروگرام تھا، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ لیکن عمران خان کے جو وکیل ہیں، اب ان وکیل ہونا اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، ذاتی جھگڑا ہے، مزید جو تفتیش اور تحقیقات ہیں وہ ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی، اس لیے ہم مزید جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے اس وقت بڑی مشکلات ہیں۔ وہ جنس انداز کے اندر کیسز لڑ رہے ہیں، یقیناً ان کو روز کوئی نہ کوئی اس طرح کے تھریٹس ملتے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ امید ہے پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی وکیل جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کا تحفظ کرے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔